बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, अपने पिछले प्रोग्राम में जब हम बात कर रहे थे अगस्त 5 की, और अगस्त 5 2019 में जो जुल्म बर्बरियत इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो उसने टेरिटरी में जो कुछ किया, और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इंतहा को पहुंची, मईशत तबाह हो गई, अमन अमान की सूरत हाल खराब हो गई। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको इंडिया ये पोर्ट्रेट दुनिया के सामने करने की कोशिश करे कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीरियों की जिंदगियों के अंदर कोई पॉजिटिविटी आई है। और ना किसी दुनिया के इदारे ने इस बात की तायीद की है। अगर इंडिया ने कहीं ये बात करने की कोशिश भी की या वादे वही या दावे करने की कोशिश भी की कि हम ये इकदाम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमने जो है कश्मीरियों की जिंदगियों में बेहतरी लानी है और मेन स्ट्रीम करना है इनको। अब ये तो सारे मामलात हो गए। अब वहां पे अगर हम वैली की बात करें तो वहां पे मोर देन 90% मुस्लिम्स हैं, और अगर हम जम्मू की बात करें तो 60-40 का रेशियो है, 60 हिंदू हैं और 40 जो हैं वहां पे मुस्लिम्स हैं। लद्दाख में बराबर तादाद है वहां पे। अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने हर एक सेगमेंट को छेड़ने की कोशिश की जिससे कश्मीरी जो वहां पे बसते हैं, आबाद होते हैं, और जो तहरीक है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। उसमें एक और जो सेगमेंट पिछले दिनों जो इन्होंने एक इशू छेड़ा जो मुसलमानों के दिल के बहुत करीब है, चाहे वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो चाहे वो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, जिसने कलमा शहादत पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की खातिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तौकीर की खातिर वो अपनी जान कुर्बान करने में भी दरेर नहीं रखेगा। और ये पूरी दुनिया को उसका पता है, तमाम मज़ाहिब को उस बात का पता है। और यही बात वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी वेस्ट को समझाने की कोशिश की। एक सतपाल शर्मा है, इनका कोई रिलीजियस बीजेपी का गुंडा, उसने पिछले दिनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज कहे, जिसपे कश्मीरी क़यादत चाहे वो जेलों में हो चाहे वो इस तरफ हो, हुर्रियत रहनुमा हो, पूरी दुनिया के मुसलमान उनके जज्बात बहुत बुरी तरह मजरूह हुए। और कश्मीरी इसका सरापा एहतजाज हैं। जेलों के अंदर से आवाजें आ रही हैं, मुसर्रत आलम भट्ट के हवाले से अगर बात करने या बाकी कश्मीरी लीडर्स के हवाले से बात करने, क्योंकि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे तो माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं कि उसके साथ फिर क्या होता है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जो मजहबी जज्बात को मजरूह करने की एक मजमूम कोशिश, भारत अब ये काम करने की कोशिश इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर करने की कोशिश, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर करने की कोशिश कर रहा है, इसके मकासद क्या हैं? क्या ये जो तहरीक कश्मीर जो आज तक मुसलमानों की तहरीक नहीं थी बल्कि कश्मीरियों की तहरीक थी, उसको सैबोटाइज करने की कोशिश की जा रही है, या मुसलमानों के जज्बात मजरूह करके कोई ऐसा रिएक्शन देकर दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखें हम तो इन्हें आबाद करने की कोशिश कर रहे थे तो इन्होंने आगे से रिएक्ट कर दिया है। इसके पीछे एजेंडा क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, और इसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। तारुफ करवाता हूं मेहमानों से। आज हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज में डॉक्टर सैयद मुजाहिद गिलानी साहब ने, हुर्रियत रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। और टेलीफोन लाइन पे कुछ ही देर में हमें स्काइप पे और टेलीफोन लाइन पे एक और गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे, तारुफ करवाएंगे उनसे भी। ये जो कुछ हुआ है, जिस तरह से सतपाल शर्मा के हवाले से बात आ रही है, उसने गुस्ताखाना अल्फाज कहे हैं, ये क्या कोई मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है? क्या उन्हें इस बात की खबर नहीं है ये जानबूझ के डेलिबरेटली हिट किया गया है मुस्लिम्स को ताकि कोई रिएक्शन आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आपने अभी बिल्कुल इब्तिदाइया में बात की है, मैं उससे मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूँ कि हिंदुस्तान की हुकूमत और जो हिंदुस्तान की वहाँ कठपुतली हुकूमत रही है वो हमेशा अपनी एक शातिराना चालें चलती रही है। हम देखते हैं 1990 में जब एक कश्मीर में एक वेव चली थी और उस वेव की सूरत में हिंदुस्तान को काफ़ी हद तक घुटने टेकने पड़े थे। उस टाइम पे हिंदुस्तान का जो वहाँ पे गवर्नर जनरल था, जगमोहन की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक कम्युनल रंग देने की कोशिश की थी।
انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ ایک فرقہ واریت، یہ ایک مذہبی معاملہ ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ہندوؤں کو دبانا چاہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے ایک مت جو ہم سنتے رہتے ہیں، پنڈتوں کا جو معاملہ ہوا، تو اس معاملے کو لے کے آج تک ہندوستان جو ہے وہ ابھی تک لے کے چلتا چلا جا رہا ہے. تو اب جبکہ 5 اگست 2019 سے لے کے 2020 تک 1 سال ہو چکا ہے، اور اس اقدام کو جو کہ 2019 میں لیا گیا تھا، ابھی تک کشمیری مسلمانوں نے نہ اس کو قبول کیا ہے، نہ اس کو قبول کریں گے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نیا کشمیر کے نام سے جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے وہاں بھارت کی طرف سے کہ اب ہم نے نیا کشمیر بنا دیا ہے، اس نئے کشمیر کو بھی کہیں پہ بھی ایکسیپٹنس نہیں مل سکی ہے. تو پھر آخر دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن وہاں کے مسلمان، وہاں کے جو رہنے والے ہیں، وہ اس اچھے کام کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. ریئیکشنری ہیں ایگزیکٹلی. اب وہ اس اچھے کام کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اس کا الزام بھی وہ پاکستان پہ لگانا چاہے گا. اس کا الزام وہ وہاں کے کشمیری مسلمان، وہ مسلمان بالخصوص جو کہ آزادی، تحریک آزادی کشمیر میں بالکل روح رواں ہیں اور بالکل فرنٹ پہ رہتے ہیں، ان لوگوں پہ الزام آنے کی بات ہوگی. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ستپال شرما کی جو ایک ویڈیو ہے، جو اس نے جس طرح سے گستاخانہ الفاظ کا استعمال کیا ہے، وہ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش ہے. بدقسمتی یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ہندوستان اس حصے کو اپنا اٹوٹن کہتا ہے، اس حصے کے لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ میرے اپنے لوگ ہیں، یہ تو ہندوستانی ہیں، کشمیری ہیں، وہاں پہ ان لوگوں پہ پی ایس اے لگ جاتا ہے جو اپنی حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے مجرموں کے اوپر پی ایس اے نہیں لگتا. یہ بیسیکلی دوہرا معیار ہے جو ان کا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے یہ ایک چیز ہوتی ہے نا، جس طرح ایک چیز ہے ریئیکشنری ایلیمنٹ کہ ہندوستان ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ہاں شاید ایک ریئیکشنری ایلیمنٹ آئے گا. دا سیکنڈ تھنگ از کہ وہاں کے جو عام لوگ ہیں، جو عام بی جے پی کے جو گنڈے ہیں، میں کوئی اوپر کی کلاس کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ کشمیری ہمارے غلام ہیں. ان کو 5 اگست 2019 کے بعد سے، جس طرح وہ ہریانہ کا چیف منسٹر بھی کہتا ہے خواتین کے بارے میں، خواتین کے بارے میں جو ایک انتہائی نازیبا کلمات تھے، تو اب وہاں کا ایک عام بی جے پی گنڈا بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کشمیریوں کو ڈیگریڈ کرنے کی، ڈاؤن ٹراڈن کرنے کی کھلی اجازت اور کھلی چھوٹ ہے. تو یہ ایک سیکنڈ ایک آبجیکٹو کے طور پہ سامنے نظر آتا ہے کہ سائیکولوجیکلی آپ کشمیریوں کو اتنا سپریس کر دیں، انہیں اس بات کا بار بار ادراک کرائیں کہ تم لوگ تو غلام ہو اور تم لوگ ہماری غلامی میں مزید آ چکے ہو. تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کشمیری جو ہے وہ ہمیشہ سے جھٹلا رہے ہیں. ایک ایسی اللیگیلٹی ہے جس کے خلاف ہمیشہ سے کشمیری کھڑے رہے ہیں اور آگے بھی ڈیفینیٹلی اس کے خلاف کھڑے رہیں گے. کیا ہندوستانی معاشرے کو، ہندوستان کے پاور سیکٹرز کو جنہیں کتنا عرصہ ہو گیا ساتھ رہتے ہوئے، یعنی جب یہ سب کانٹیننٹ تھا، جب یہ انگلینڈ کے رول میں تھا، اس سے پہلے جب یہ ڈائنیسٹیز تھی یہاں پہ، اس وقت بھی، کیا انہیں ادراک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ایک مسلمان کے لیے اس کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے بالکل ایک تاریخی واقعے کی طرف میں سمجھتا ہوں دبے الفاظ میں اشارہ ہوا ہے کہ 1931 میں ہم دیکھتے ہیں جب وہ ایک اذان کی تکمیل کے لیے 22 کشمیری جو ہیں وہ اپنا خون دے دیتے ہیں. تو ہماری تحریک تو خیر اس سے پہلے ہی، لیکن ایک بڑا ایک واقعہ 1931 کا ہے، اور وہاں سے چلتے ہوئے آج 2020 اگست کے مہینے میں بھی ہم یہ ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ حضرت بل کا جو واقعہ ہوتا ہے، حضرت بل کا واقعہ ہوا، موئے مبارک جس طرح سے وہاں پہ اس کی ایک ایلیجڈ اس کی گمشدگی کی گئی. تو یہ تمام وہ واقعات، موئے مبارک کی گمشدگی ہم برداشت نہیں کر سکتے. بالکل بالکل. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کو برداشت کیا جائے گا؟ ان کے سامنے موجود نہیں ہے جو مثالیں ہیں برے صغیر کے اندر کہ کیسے کیسے جید لوگ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے پھر جو بھی گستاخی کرے گا اس کا بیسکلی. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کا ایک ڈرامہ رچائیں گے، کسی شخص کو آگے کریں گے، اور جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے بی جے پی کا، وشو ہندو پریشد کا، اور جو ان کی مدر آرگنائزیشن ہے اس کا RSS کا، تو وہ جب یہ تھرو کریں گے تو یہ جو جہاں پہ ہندو رہ رہے ہیں، جموں میں اگر میجورٹی میں ہیں تو اور مسلمان ہیں، تو یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے اور مسلمانوں کو سنگل آؤٹ کرنا ہمارے لیے آسان. میں نے جس طرح سے آپ سے ابھی ذکر کیا نا کہ کمیونل آسپیکٹ کو یہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کمیونل آسپیکٹ میں جس طرح سے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ وہ مسلمان صرف کلمہ گو ہی ہو، بے شک پریکٹسنگ نہ بھی ہو، تو اس کے بھی جذبات جو ہیں وہ بھڑک اٹھتے ہیں. اور اس وقت بھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بھی ہندوستان نے پچھلے 1 سال کے اندر یہ
ایک جب پچھلے سال سمز کا اجرا ہو رہا تھا نا کہ فون سمز ہم دے دیں گے، اس فون سم کے لیے ایک فارم دیا جاتا تھا جس پہ ساتھ یہ لکھا ہوتا تھا کہ آپ آرٹیکل 370 35A کی ایبروگیشن کو تسلیم کرتے ہیں. اب جو شخص بھی وہ فارم نہیں لے رہا وہ پوائنٹ آؤٹ ہو جایا کرتا تھا. اس نے وہ سم نہیں لی، وہ فارم سبمٹ نہیں کیا، اس گھر کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس گھر کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی. اور وہاں پہ کشمیری مسلمان جتنے بھی تھے ان تمام کے تمام نے اس اقدام کو بالکل رد کر دیا تھا. تو وہاں پہ بھی ایک پوائنٹ آؤٹ ہونے کی جو ہے نا ایک بڑی کلیئر انڈیکیشن ہو رہی تھی. اب یہ بھی جو ایک ایلیمنٹ ہے جس طرح سے آپ نے ابھی ذکر کیا، اس میں کشمیری مسلمان اس کے خلاف آج بھی ہڑتال کر رہے ہیں. آج بھی میں وہاں پہ جتنی اپنی فیملی سے بات ہو رہی ہے، جو اپنے دوست ہیں وہاں پر، جو ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں، ان تمام کے تمام لوگوں میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے اور وہ ہر طریقے سے ریزسٹنس شو کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ ایک کشمیری بچیوں نے ایک کیلی گرافک آرٹ سٹارٹ کیا ہوا ہے. اس کیلی گرافک آرٹ کے ذریعے سے بھی انہوں نے اس چیز کی مذمت کی ہے. وہاں پہ آج ہڑتال بھی ہے. اس ہڑتال کے ذریعے سے بھی وہاں کے جو کشمیری ہیں وہ ایک مذمتی ریاکشن دے رہے ہیں. اور یہ مذمتی ریاکشن صرف ان پیسفل حدوں تک نہیں رہتا. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ایک مسلمان اگر کسی بلاسفیمس شخص کا سر تم سے جدا بھی کر دے تو یہ چیز ہوئی ہے. غازی علم الدین شہید کی تارا ہے ہمارے لیے. یہ ہمارے پاس بے تحاشا ایگزامپلز ہیں اور ہندوستان تو یہ جانتا ہی ہے. ہندوستان کے ساتھ بی جے پی کے جو گنڈے ہیں انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہے. یہ صرف ایک ایلیمنٹ نہیں ہے جس میں انہوں نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک توہین کی ہے. اس سے پہلے بھی گزشتہ جتنے سال ہیں اس میں ہمیں جامع مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھنے دی جاتی. جمعہ کانگریگیشن گائے کی قربانی میں ہوتی ہے، گائے کی قربانی نہیں کرنے دی جاتی. گائے کی قربانی کے ساتھ جو ہمارے اہل دشی بھائی ہیں ان کو محرم کے جو جلوس ہیں وہ نہیں کرنے دیے جاتے. وہاں پہ ایک ریلیجس فریڈم کے اوپر جس طرح کا قدغن اور ریسٹرکشن ہے دیٹ از ویری مچ. میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. سردار عبدالرازق صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. رازق صاحب بہت شکریہ کشمیر میگزین میں ہمیں وقت دینے کے لیے. ہم بات کر رہے ہیں، آج بڑا سینسیٹیو ایشو ہے. جو اس شخص نے ستپال شرما شاتم رسول نے جو یہ بات کرنے کی کوشش کی اور جس طرح سے اس نے گستاخانہ الفاظ جو ہیں استعمال کیے ہیں، کیا کوئی مسلمان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ اور اس سے کیا انڈیا اور خاص طور پہ یہ بی جے پی کی ہندوتوا مائنڈ سیٹ کیا اچیو کرنا چاہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے توہین رسالت کا، اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں دے سکتے. یہ جب سے بی جے پی ہندوستان میں پچھلے سال دوبارہ ری الیکٹ ہوئی ہے، اس کے بعد سے بی جے پی کی حکومت نے جو اپنی مسلم کش اور ہندوتوا کی جو پالیسیز اختیار کی ہیں اور انتہا پسندی کی جو روایت وہاں پہ شروع کی ہے، وہ یہ اسی کا ایک حصہ ہے اور ایک بائی ڈیزائن ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں جو ہندوستان کی جو سیکولرزم تھا اس کو ختم کر کے وہاں پہ ایک کمپلیٹ ہندو ریاست بنانا، جس میں کسی اور مائنارٹی کو، کسی مذہب کے ماننے والوں کو کسی قسم کی کوئی آزادی حاصل نہ ہو اور وہ وہاں سے آہستہ آہستہ اپنا بوریا بستر گول کریں. اور یہ جو ایک بڑی پلاننگ کے تحت انہوں نے یہ اس طرح کا واقعہ وہاں پہ کیا ہے. اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیجیے کہ جس طرح کے اقدامات ہندوستان کے اندر شروع ہو چکے ہیں، وہاں پہ سکھ محفوظ نہیں ہے، وہاں پہ ہندوؤں کی اپنی ذات دلت ہے اور جو کمتر ذات کے ہندو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. مسلمان تو محفوظ ہیں ہی نہیں کسی طور پر ہندو ظلم و بربریت سے. پھر کرسچین جو ہیں اور دیگر جو مائنارٹیز ہیں ان میں ان کے اوپر ہندو انتہا پسند جو ہے وہ ظلم و بربریت کی انتہا کیے ہوئے ہیں. تو یہ واقعہ بھی اسی کا ایک تسلسل لگتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے اس کو بڑا سخت ریئیکشن شو کیا ہے، اس لیے کہ مسلمان سارا ظلم برداشت کر سکتے ہیں، سارا کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کسی قسم کی توہین آمیز بات برداشت نہیں کر سکتے. یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے. تو اس لحاظ سے مسلمانوں نے وہاں پہ احتجاج کیا اور اس احتجاج کے اوپر پھر ریاستی دہشت گردی یہ کہ جس طرح فائرنگ کر کے نہتے لوگوں کو، احتجاج کرنے والے لوگوں کو وہاں پہ مارا گیا، ان کو شہید کیا گیا اور لوگوں کو زخمی کیا گیا، پھر گرفتار کیے گئے. تو یہ ہندوستان کے اندر بی جے پی کی ایک پالیسی ہے جس کے تحت وہ وہاں پہ ہندوازم کو فروغ دینا چاہتے ہیں، وہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کو فروغ دینا چاہتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے جس کی وہاں پہ اس وقت حکومت ہے سیکنڈ ٹرم میں، اس کا خمیر آر ایس ایس سے اٹھا ہے. اور آر ایس ایس وہ اگر آپ اس کی تاریخ دیکھ لیجیے 1920 سے لے کے آنورڈ، تو وہ ہٹلر اور مسولینی سے متاثر ہیں. کا وہ اسکول آف تھاٹ وہی ہے.
اور وہ اسی کو کشمیر کے اندر اور سارے ہندوستان کے اندر وہ اس کو ٹھیک ہے. رائج کرنا میں چاہتے ہیں. گیلانی صاحب کی طرف گیلانی صاحب کشمیر کی آبادی کو وہاں پہ بسنے والے جو کشمیری ہیں ان کو یقیناً بینگ کشمیری آپ بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں ان کے مزاج کو. کیا کشمیریوں میں چاہے وہ پنڈت ہو چاہے وہ وہاں بسنے والا سکھ ہو یا کسی اور ریلیجن سے اس کا تعلق ہو, ایسا کوئی ایلیمنٹ موجود تھا پہلے جو یہ آر ایس ایس اور بی جے پی وہاں امپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس میں کمیونل رائٹس اور باقی چیزیں؟ دیکھیے آپ کی یہ بات کو میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دوں. میں 1990 سے بات شروع کرتا ہوں. 1990 میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ہندوستان نے کس قدر مظالم جو ہے وہ اس سے پہلے بھی لیکن 1990 سے 2020 تک 89 سے شروع کیا کس قدر زیادہ وہاں پہ بڑھتے چلے گئے. ٹارچر سیلز بنے, ٹارچر سیلز میں کشمیریوں کو ڈالا گیا. ان تمام ٹارچرز کے باوجود کبھی ہم نے ایسا نہیں سنا کہ ایک کشمیری مسلمان اپنے گھر سے اٹھا اور اس نے اپنے ہمسائے میں رہنے والے کشمیری پنڈت یا کسی ہندو ڈوگرا کو سکھ کو کسی کو قتل کر دیا ہو. ایسا کہیں پہ نہیں ہوا. لیکن ہم یہ ضرور سنتے ہیں کہ ندی مر کا ایک میسیکر ہوتا ہے, چٹی سنگھ پورہ کا ایک میسیکر ہوتا ہے اور اس کا الزام جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر لگا دیا جاتا ہے جو ثابت نہیں ہو سکا, ثابت کبھی نہیں ہو سکا اس چیز کو. اور یہ بہت کلیئر ہے کہ یہ تمام کا تمام کام انڈین ایجنسیز نے ہی اپنے زیر اہتمام کروایا ہے. تو یہ وہ ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ہندوستان نے ہمیشہ کشمیر میں دیکھا ہے. مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر ایک کمیونل ہارمنی ہے, ایسی انٹرفیتھ ہارمنی ہے جو کسی کانفلکٹ زون میں کبھی دیکھنے میں نہیں آئی کہ جو حکمران ہے, جو ظالم سامراج ہے, اس کے رہنے والی جو عوام یعنی ہندو یا پنڈت یا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بہت پیسفلی رہ رہے ہیں. نہ صرف ایک یہ کہ پیسفلی رہ رہے ہیں, ان کو وہاں پہ کاروبار کرنے میں بھی مسلمان مدد دیتے رہے ہیں, ان کی وہاں پہ پروٹیکشن میں بھی مسلمان مدد دیتے رہے ہیں. ایون 1990 میں بھی اگر کہیں پہ کوئی ایسی بات ہوتی بھی ہے تو وہاں پہ کشمیری مسلمان اٹھ کے اپنے ہمسائے کے گھر چلا جاتا یا اس کشمیری پنڈت کو اپنے گھر بلا لیتا تھا. اور یہ بھی ہسٹری گواہ ہے کہ یہاں سے مائگریٹ کرنے والے یعنی آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے جی, یہاں سے مائگریٹ کرنے والے جو نان مسلمس تھے اس وقت وہ جا کے کہاں پہ محفوظ طریقے سے رہے تھے, سری نگر کے اندر رہے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. میں سوال کا دوسرا حصہ کہ انڈیا اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے یہ سب کچھ اقدام کر کے, جس کا ذکر کرتے ہوئے میرا دل جو ہے یقیناً کافی غمزدہ ہو جاتا ہے کہ اس کو تحریک کشمیر کو ایک مذہبی تحریک میں تبدیل کر دیا جائے اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ یہ ایک ریلیجیس ایکسٹریمزم ہو رہا ہے جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے, کوئی آزادی کی تحریک نہیں ہو رہی, یہ صرف مسلمان ہی کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. دیکھیے 3 باتیں ہیں جو آپ کے اس سوال کے جواب میں کہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پچھلے دنوں یہ خبر سنتے آ رہے تھے کہ آر ایس ایس کے گنڈوں کو بسز میں بھر بھر کے مقبوضہ جموں و کشمیر کی وادی میں لایا جا رہا ہے. تو یہ بڑی کلیئر ایک انڈیکیشن ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کو ضرورت ہے کہ وہ وہاں پہ ایسے ایلیمنٹس کو لائے جو انتہائی زیادہ ایکسٹریمزم کی طرف ہوں, اور ہندو ایکسٹریمزم جو ہندوتوا کے پجاری ہیں بیسکلی. دا سیکنڈ ایلیمنٹ جو ہمیں بہت کلیئرلی ایکسیپٹ بھی کرنا پڑے گا, ایکوساک کے تحت یونائٹڈ نیشنز پرٹیکولرلی HRC میں کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو اپنے ڈاکیومنٹس یونائٹڈ نیشنز ایکسٹریمزم کی بات کی, اس کے لیے یہ ٹرم یوز کریں سیفران ٹیررزم. ایگزیکٹلی, سیفرنائزیشن, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں وہی جو ابھی میں بات کر رہا تھا, یہ چیز یونائٹڈ نیشنز کے ڈاکیومنٹس میں بھی ہے کہ وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو مین ٹارگیٹ ہے دیٹ از دا مسلم پاپولیشن, اینڈ دیٹ از دا مسلم پاپولیشن. اٹس اے بلیٹنٹ ٹروتھ. دوسری اور تیسری بات یہ اس کے اندر آ جاتی ہے کہ وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو رہنے والے مسلمان ہیں وہ آج سے ٹارگٹ نہیں ہو رہے, اور صرف مسلمان ٹارگٹ نہیں ہو رہے بلکہ وہاں پہ رہنے والے سکھ اور سکھ کے ساتھ کرسچنز بھی ٹارگٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جس کو ایک اپنی سپریمیسی چاہیے, ایک ہندوتوا سپریمیسی چاہیے, ایک سپریمیسی کے تحت وہ تمام کے تمام رہنے والوں کو اپنے سبجوگیٹ کر سکیں. لاسٹلی یہ چیز بہت کلیئر ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے خلاف مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو حق آزادی کی جو ایک جنگ چل رہی ہے اس میں ہمارے آج تک 1 لاکھ سے زائد شہداء ہیں. وہ تمام کے تمام شہداء ایک کلمے ایک ایمان کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنی جان دی ہے, انہوں نے قربانی دی ہے. اور وہاں پہ رہنے والے ابھی بھی جو مسلمان باقی ہیں, جتنی بھی آبادی ہے, وہ ابھی بھی جس قسم کی بھی قربانی دیتی ہے وہ ایک نظریے ایک کلمے کے تحت دیتی ہے. اور نو ڈاؤٹ وہاں پہ جتنی ریپریشن ہے, جتنی بھی کنسیکوینسز ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں, وہ دیٹ از بیکاز دا کشمیریز آر آسکنگ فار اے جسٹ اینڈ فریڈم اسٹرگل رائٹ. بالکل ٹھیک ہے, رائٹ دہائی مانگ. ٹھیک ہے رازق صاحب, ہم نے ایشو جو ہے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا,
اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں بھارت کی جانب سے، اور اس پہ جو ریئیکشن ہے ایک مسلمان کا وہ کیا آ سکتا ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی کردار ادا کرنا چاہیے اس معاملے پہ کہ جہاں پہ مذہبی جذبات جو ہیں وہ مسلمانوں کے اس قدر مجروح ہو رہے ہیں کہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسے پہلے بات ہوئی کہ پریکٹسنگ ہو یا نان پریکٹسنگ ہو، جس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے، جو کلمہ گو مسلمان ہے وہ برداشت نہیں کرے گا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو مزید انتظار کرنا چاہیے کہ کچھ ہو جائے، کچھ اور میسیکر ہو، اس کی طرف جائے تو پھر وہ کوئی بات کرے یا کوئی روکنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر انتہا پسندی اور انتہائی اقدامات جس تیز رفتاری کے ساتھ ہندوستان کے اندر چل رہے ہیں، یہ وقت ہے کہ عالمی دنیا کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو فوری طور پہ انٹروین کرنا چاہیے۔ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اور جس طرح کی پالیسی ہے، یہ صرف ہندوستان کے لیے یا کشمیر کے لیے نہیں، یا پاکستان اور اس خطے کے لیے نہیں، یہ ساری دنیا کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے۔ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، میں اس میں تھوڑے معذرت کے ساتھ ٹو کٹ یو، پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک عرب ملک کی خاتون نے جو کچھ الٹیمیٹلی وہ ریئیکشن تو پھر آئے گا نا؟ ڈیفینیٹلی دیکھا، ریئیکشن تو بالکل آئے گا اور ریئیکشن آنا بھی چاہیے۔ یہ سچویشن ایسی ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات کئی دفعہ پاکستان اور ہندوستان جو نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں ان کو آپس میں آمنے سامنے لا چکا ہے، اور اس وقت چائنا بھی اس میں شامل ہو چکا ہے۔ تو 3 نیوکلیئر پاورز اس وقت ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہو سکتی ہیں اگر یہ ہندوستان کے اندر یہ اس طرح کی ہندوازم کی اور ہٹلرازم کی پالیسی جو مودی کی حکومت کی ہے وہ چلتی رہی، اور کشمیر کے اندر بھی ظلم و بربریت اس طرح چلتا رہا اور لوگوں کو حق خود ارادیت نہ دیا گیا، تو یہ 3 جو نیوکلیئر پاورز ہیں یہ آمنے سامنے آ سکتی ہیں، اور یہ خطہ ہی نہیں ساری دنیا کا امن طے و بالا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ رائٹ ٹائم ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے، یہ یورپی یونین کے لیے، یونائٹڈ نیشن کے لیے۔ بہت شکریہ انالیسس کا۔ ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی صاحب، ویری بریفلی، کمیونٹی انٹرنیشنل کمیونٹی ہو یا OIC کا پلیٹ فارم ہو، اب اگر متحرک نہیں ہوتا تو بڑا نقصان کا احتمال تو ہو سکتا ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم کئی پوائنٹس کے حوالے سے جو پچھلے سال وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہائی لائٹ کیے تھے اقوام متحدہ میں، ایک کی دفعہ دوبارہ ان کو ری ایٹیریٹ کیا جائے، ایمفیسائز کیا جائے۔ سپٹمبر میں اس ایلیمنٹ کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو HRW جو ہیومن رائٹس UN کی جو HRC ہے، اس کے اندر جب ایک دفعہ پوائنٹس پریزنٹ کیے جاتے ہیں اس میں یہ ریلیجس سینٹیمنٹ کا جو پوائنٹ ہے اس کو بہت امپورٹنس دی جانی چاہیے، کیونکہ یہ پچھلے 1 سال سے بہت زیادہ یہ پوائنٹ جو ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے ود ریفرنس ٹو دی مسلم سینٹیمنٹ۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی صاحب کو بہت بہت شکریہ۔ سر، بات اس حوالے سے پاکستان میں بھی ہوتی ہے تو یہی بات کی جاتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ 0 ٹالرنس کسی چیز کے اوپر رکھ سکتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اگر کوئی کرنے کی جسارت کرے گا، کوئی سوچے گا، کوئی کوشش کرے گا تو ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ خاتم النبیین کے حوالے سے اگر کوئی اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کرے گا ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم مسلمان چاہے وہ پاکستان کا ہو چاہے وہ کسی اور ملک کا ہو، مسلمان ایک آئیڈینٹی ہے، ایک شناخت ہے۔ مسلمان کہیں کا بھی ہو، وہ غازی علم دین شہید کو پھر اس کو فالو کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اگر اس طرح کا کوئی واقعہ، اس طرح کا کوئی سانحہ پیش آتا ہے۔ تو اس لیے ان سینٹیمنٹس کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ان سینٹیمنٹس کو مزید ابھارا گیا اور مزید مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا تو اس کے بعد جو کچھ ہوگا یقیناً مسلمان اس چیز کی پرواہ نہ پہلے انہوں نے کشمیریوں نے کی ہے نہ آگے وہ کبھی کریں گے۔ کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔